यसु मसीह फरमाते हैं, अगर तुम अपने प्यार करने वाले से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने प्यार करने वाले को प्यार करते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। आज आमद का दूसरा इतवार है और दूसरे इतवार पर हम मोहब्बत की शम्मा जलाते हैं। और मोहब्बत की शम्मा इस बात की अलामत है कि हम एक दूसरे के लिए कितना प्यार रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितनी चाहत रखते हैं। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि मोहब्बत है क्या। पिछले सालों में जब ये सैलाब आया, आप जानते हैं सब कि बहुत भारी सैलाब आया था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर इसकी तबाही का शिकार हुए थे। बहुत सारे लोगों के घर, बहुत सारे लोगों के जानवर, बहुत सारे लोगों की फसलें तबाह हो गई थी, घर गिर गए थे। और उनमें से मैंने एक तस्वीर जो देखी वो एक खातून की थी, एक औरत की तस्वीर थी। और वो सैलाब के पानी में से गुजर रही है और उसका पानी गर्दन तक है सैलाब का, और उसमें से वो गुजर रही है और उसके सर पर एक दाबड़ा है। समझते हैं ना? दाबड़ा है और दाबड़े के अंदर उसका बच्चा है। उसने दाबड़े को ऐसे पकड़ा हुआ है और उस दाबड़े में उसका बच्चा है, और वो सैलाब में से गुजरती जा रही है। आपने देखा, उसे ये पता नहीं कि मेरा पांव फिसल जाएगा। जिस पानी में से मैं गुजर रही हूं अभी तो मेरी गर्दन तक है, आगे पता नहीं चलकर कितना पानी और गहरा होगा या गहरा होता जाएगा या पानी ऊपर आता जाएगा। लेकिन वो एक प्यार और मोहब्बत की वजह से अपनी औलाद या अपने बच्चे की खातिर अपनी परवाह किए बगैर, अपना ख्याल किए बगैर कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, उसने बड़ी मजबूती के साथ उस दाबड़े को संभाला हुआ है। और वो चाहती है कि ये बच्चा, मेरे साथ जो कुछ मर्जी हो जाए लेकिन ये बच्चा बच जाए। वो एक तरह का उसे पनाह दे रही थी, तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी कि मेरा बच्चा जो है वो बचा रहे। लेकिन उसे ये पता नहीं कि अगर वो गिरी तो बच्चा भी गिर जाएगा। लेकिन उसके साथ उसे मोहब्बत थी। उसके अंदर का इंसान या उसके अंदर की ममता जो है वो उसे ये कह रही थी कि जिस ईमान के साथ तू, जिस यकीन के साथ तू, जिस भरोसे के साथ तू इस बच्चे को उठा के अपने को जा रही है, खुदा हिफाजत करेगा और वो अपना बच्चा सही सलामत बार किनारे पर ले आती है। लेकिन देखना यहां यह है कि किस कदर वो औरत अपने बच्चे को प्यार करती है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जो, सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ले जो बाहर, कोई बात नहीं। वो नीचे ले जाओ।
وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور اس نے اپنی قربانی دی۔ آج ہم نے شمع جلائی محبت کی، محبت کی شمع جلائی، اور یہ اظہار کرنے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم پیار کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم دعوے سارے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے، لیکن دیکھنا ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اگر کرتے ہیں تو ہمارا پیار کس قسم کا ہے، ہماری محبت کس قسم کی ہے؟ کیا ہم نفسی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم خاندانی محبت کرتے ہیں یا الہی محبت کرتے ہیں؟ نفسی محبت صرف یہ ہے دو جنسیں آپس میں پیار کرتی ہیں، لڑکا اور لڑکی پیار کرتے ہیں، مرد اور عورت پیار کرتے ہیں، اور ان کا پیار کس سمت کی طرف جاتا ہے، ان کے اندر کیا چیز ابھرتی ہے؟ کیا وہ صرف سیکس کے لیے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، جنسی تعلق کے لیے پیار کرتے ہیں؟ اور جب پیار کا نام لیا جاتا ہے محبت کا تو عموماً ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، سیکس کی بات آتی ہے۔ جب لڑکی لڑکا کو پیار کرتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ وہ نیک پیار کرتے ہیں یا اچھا پیار کرتے ہیں، ان کے پیار کے پیچھے ایک سیکس چھپا ہوتا ہے کہ وہ سیکس کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے جسم سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اس کی روح سے پیار کرنا نہیں چاہتے۔ لڑکا ہو لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب اس قسم کا پیار کرے گا تو اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ہوتا سوائے اس کے ساتھ سیکس کرنے کا۔ لیکن یہ پیار ایک خود غرضی کا پیار ہے، عورت بھی خود غرض ہوتی ہے اور مرد بھی خود غرض ہوتا ہے، ان کا یہ پیار خود غرضی کا پیار ہے، قربانی کا پیار نہیں ہے۔ یہ قربانی کا پیار ماں باپ کا پیار ہے۔ دیکھو ماں باپ سے اگر کوئی پیار کرتا ہے، ماں کے ساتھ کبھی کوئی لڑکا یا کوئی اس کا بیٹا یا کبھی سیکس کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ سوچے گا۔ آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ آپ اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ آئے گا، کبھی نہیں آتا، کیونکہ آپ کی اس محبت میں عزت چھپی ہوئی ہوتی ہے، احترام چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی ماں سے احترام کرتے ہیں، آپ اپنی بہن کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی ایسی سوچ بھی نہیں آئے گی کہ آتی ہے ایسی سوچ، کبھی سوچ نہیں آتی، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پوتر رشتے ہیں۔ ماں کا رشتہ ہے تو پوتر رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے تو پوتر رشتہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کبھی ایسی بات نہیں آئے گی، آپ کو پتا ہونا ہے کہ یہ میرا رشتہ خاندانی رشتہ ہے۔ نہ ماں ایسا سوچتی ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا عمل کرے، اور نہ بیٹا سوچتا ہے اپنی ماں کے ساتھ عمل کرے، نہ بہن کے ساتھ۔ باپ کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ ہمارے پاک اور پوتر رشتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے پاکیزہ محبت، یہ ہے خاندانی محبت، کہ ہم کس طرح اس کو محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسری محبت وہ ہے دوستوں کی محبت۔ لوگ چاہے گرل فرینڈ ہو چاہے بوائے فرینڈ ہو، اگر وہ صرف یہ سمجھے گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے تو اس کو پاکیزگی کے ساتھ دیکھیں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنتے ہیں۔
لڑکوں کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے. کئی لڑکے جو ہیں وہ اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں, کئی لڑکیاں بڑی آپس میں دوستی کرتی ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے لیے جان دیتی ہیں, ایک دوسرے کی فکر کرتی ہیں. اگر کسی پر کوئی وار ہو جائے, لڑائی ہو جائے, کئی دفعہ دیکھا ہے نا, لڑائی ہو جائے تو ایک دوست دوسرے دوست کو بلاتا ہے, کہتا ہے مجھے مار رہے ہیں, تو وہ تیار ہو کر آ جاتے ہیں دوست. کس کے لیے؟ اپنے دوست کو بچانے کے لیے, اپنے دوست کے اوپر سایہ کرنے کے لیے کہ کوئی آنچ نہ اس پر آئے. وہ ڈھال کی طرح اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ بہت پیاری محبت ہوتی ہے اگر سچے دل کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نبھائی جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دھوکہ دے جاتے ہیں, اچھے دوست دھوکہ نہیں دیتے. بھائی بہن دھوکہ دے جاتے ہیں لیکن اچھے دوست کبھی دھوکہ نہیں دیتے, وہ ڈھال کی طرح کھڑے رہتے ہیں. اور یہ خدا تقاضا کرتا ہے ایسی محبت کا. اور ایک محبت ہے جو خدا کی محبت ہے. خدا آپ سے بغیر شرائط کے محبت کرتا ہے, بغیر شرائط کے محبت کرتا ہے. ہماری پھر بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں محبت کرنے میں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر رشتے کو پرکھ لیں, ہماری شرطیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے خاندان میں ماں باپ کے حساب سے دیکھ لو, اپنی اولاد سے پیار تو کرتا ہے لیکن کئی دفعہ اس کے سامنے تقاضے بھی رکھ دیتا ہے. کیا تقاضا؟ اگر یہ کام کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا. کئی دفعہ اس کو آگ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, محبت ایسے بھی ہے. لیکن خداوند جب پیار کرتا ہے تو بغیر کسی شرط کے کرتا ہے. کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس نے دنیا سے محبت رکھی, اس کے سامنے کوئی لالچ نہیں تھا. اس نے صرف اور صرف دنیا کو بچانے کے لیے, دنیا کو مخلصی دینے کے لیے, دنیا کو رہائی دینے کے لیے, اس کے پاپوں سے اسے نجات دینے کے لیے اپنا بیٹا بخش دیا. تو یہ خدا کی محبت ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, ہم کس طرح اپنے ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں. کیا ہمارا پیار لالچ کا پیار ہے یا نہیں؟ پا لینے کا نام پیار نہیں ہے. پا لینے کا نام پیار نہیں ہے. پیار نام ہے, نہ بھی پایا جائے تو پھر بھی اس سے پیار جاری و ساری رکھا جائے. یہ ہے پیار. پیار قربانیاں مانگتا ہے. پیار ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے. ماں باپ قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اپنی اولاد سے؟ میاں بیوی کو دیکھو, وہ کس قدر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ایک ہی چھت کے نیچے, ایک ہی چھت کے نیچے کوئی 20 سال گزار دیتا ہے, کوئی 30 سال گزار دیتا ہے, کوئی 40 سال گزار دیتا ہے, کوئی 50 سال گزار دیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور وہ یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے گھروں میں, اس سے پیار نہیں ختم ہوتا. خامند کا پیار بیوی کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور بیوی کا پیار خامند کے لیے تڑپتا رہتا ہے. آپس میں وہ بے شک چھوٹی موٹی نوک جھوک کریں گے, لیکن باہر کا آدمی کوئی آپ کے خامند کے بارے میں بات کرے تو آپ ایک دم اس کے گلے پڑ جائیں گی. تو ہوتی کون ہے یا تو ہوتا کون ہے میرے خامند کے ساتھ ایسی بات کرنے والا. اسی طرح مرد اپنی بیوی کی بات نہیں سن سکتا کہ کوئی میری بیوی کے خلاف بات کرے. تو یہ تحفظ ایک دوسرے کا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے قربانی ہے. جب آپ اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خامند سے پیار کرتی ہے تو ایک بات سمجھ لو, آج رشتے, ناتے, ریلیشنز, ان کی پاسداری کرو. محبت اسی میں ہے کہ رشتوں کی پاسداری کرو. خامند اپنی بیوی کے رشتے کی پاسداری کرے, بیوی اپنے خامند کی.
بچے اپنے ماں باپ کی اور ماں باپ اپنے بچوں کی. یہ رشتے بڑے نازک ہیں، یہ بڑے نازک ہیں، یہ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، بہت ٹوٹ جاتے ہیں. کئی دفعہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا تو یہ رشتہ آنکھوں سے اجل ہو جاتا. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ان سے جتنا پیار کر سکتے ہو کرو. یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ماں نے کس وقت آنکھیں بند کر لینی ہے، اس جہان سے کب چلے جانا، باپ نے کس وقت چلے جانا. یہ بڑے پیارے رشتے ہیں، کبھی آپ کو نہیں ملیں گے. ایک بار گئے تو ہمیشہ کے لیے چلے. پھر آپ ترستے رہتے ہیں، پھر یادیں آتی رہتی ہیں آپ کو. لیکن اگر اچھے طریقے سے اس کو نبھاؤ گے تو اچھی یادیں قائم رہ جائیں. اگر برے دن گزارے ہوں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، یا بیوی کہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اولاد یہ کہے کہ مجھے وہ سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا. تو ان رشتوں کو ہمیشہ سنبھال کے رکھو، ان رشتوں کو سنبھال کے رکھو. یہ ہمارا خداوند ہمیں سکھاتا ہے. رشتوں کی قدر کرو اور رشتوں کو اچھے طریقے سے پالو اور پوسو، کیونکہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں. ہاں، محبت ایسی نہ کرو، ایسی محبت نہ کرو جس سے آپ کو تو خوشی ملے لیکن سینکڑوں کے دل ٹوٹ جائیں. ایسی محبت نہ کرو، کیونکہ ایسی محبت آپ کے خاندان کو تباہ کرتی، آپ کے خاندان کو اجیرن بنا دیتی ہے، دکھی بنا دیتی ہے. ایسی محبت نہ کرو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو چاہے ماں باپ کی طرف سے ہو. کئی دفعہ ایسے بھی رشتے آتے ہیں کہ ماں باپ دکھی کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو، اور کئی دفعہ اولاد اپنے ماں باپ کو دکھی کر دیتی ہے. اور زمانے کے اندر وہ زندہ تو ہوتے ہیں، چلتے پھرتے تو ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کی طرح ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج خدا سے دعا کریں کہ ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ارد گرد کے لوگ سچی محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں سچی محبت کرنے کے لیے اس کلام کے اندر بڑی باتیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے سے پیار کریں. ایسا پیار کرو، ایسا پیار کرو جس سے لوگ خوش ہوں، آپ کا باپ خوش ہو، جس سے آپ کی ماں خوش ہو، جس سے آپ کی بہن خوش ہو، جس سے آپ کے رشتہ دار خوش ہو. ایسا پیار کرو، کیونکہ اگر تم پیار نام کو صرف لیتے جو پیار پیار، تو یہ پیار نہیں ہے. کئی دفعہ یہ صرف، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ صرف جنس پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر سچا پیار ہے تو وہ آپ کو سچائیوں کی طرف لے جائے گا. سچائیاں کیا ہیں؟ آپ کے اندر رحم پیدا ہوگا، دکھیوں کے لیے رحم پیدا ہوگا. اگر آپ کے اندر پیار ہے نا، پیار کا جذبہ ہے، تو آپ کسی دکھی انسان کو دیکھ کر اس پر رحم کر دیں گے، آپ کیئر کریں گے. اگر آپ کو آپ کی بیوی سے محبت ہے تو بیماری میں آپ اس کو چھوڑ نہیں جائیں گے. کئی لوگ عجیب لوگ بھی ہیں، یہ دکھی بنا دیتے ہیں خاندان. میں ایک زندہ مثال دینے لگا ہوں، چلتی پھرتی مثال دینے لگا ہوں. یہاں ایک آدمی تھا، جب اس نے اپنے گھر بیوی کو لایا تو اس کی بیوی خوبصورت تھی. سنیں ذرا، بیوی اس کی خوبصورت تھی، بیوی اس کی جوان تھی،
بیوی اس کی اچھی تھی، اولاد اس سے پیدا ہوئی، بیٹے اس سے پیدا ہوئے، لیکن اچانک کسی بیماری کی وجہ سے اس کو فالج ہو گیا، اور چند سال تو اس نے اس کی دوا دارو کیا، لیکن آخر کار آ کر وہ تنگ آ گیا مرد، کہتا میں اب اس کا کیا کروں، یہ میرے کام کی نہیں رہی۔ اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، اور ہم میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب ماں باپ کام کا نہ رہے، بوڑھا ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے کام کا نہیں رہا۔ کئی دفعہ پھر ایسے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو لوگ ایجڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، جہاں بزرگ رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں چلو ہم پیسے بھیج دیں گے، ان کے لیے پیسے بھیج، وہ تمہارے پیسے تو چلے جائیں گے، ان کا پیار اور ان کی دعا تو نہیں جائے گی، ایجڈ ہاؤس سے وہ دعا نہیں آئے گی۔ ماں باپ جو ایجڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں ترستے رہتے ہیں اپنے اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ ایسے گم ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد میں گم ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان میں گم ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بیچارہ ترستا رہتا ہے کہ میرے سامنے بیٹا آئے میرا یا میری بیٹی آئے، مجھے شکل تو دکھائے، مجھے ملے تو صحیح، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ماما جی میں نہیں آ سکتا، یا پاپا جی میں نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں، لیکن وہ بیچارے دیکھنے کے لیے ہی ترستے رہتے ہیں۔ اور کئیوں کو ایسا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہاں سے خبر آ جاتی ہے کہ آپ کا باپ اور یا آپ کی ماں اس جہان سے گزر گئے، پھر وہ جاتے ہیں لاش دیکھنے کے لیے، زندہ کو نہیں دیکھنے، لاش کو دیکھنے جاتے، وہ لے آتے۔ لیکن ایسی محبت ہمارے معاشرے میں نہ خدا کرے، ہماری کلیسیوں میں نہ کرے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے اور محبت سکھانے والا خداوند ہے۔ اس نے تو یہ پورا کلام محبت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اس میں محبت بھری باتیں ملیں گی آپ کو، اور خدا زندہ کلام آپ کو زندہ محبت سکھاتا ہے، رشتوں کی پاسداری سکھاتا ہے، رشتوں کو نبھانے کے طریقے سکھاتا ہے، رشتوں میں کیسے کیسے چلنا ہے وہ سکھاتا ہے، کس کس کا ادب کس حد تک کرنا ہے یہ سکھاتا ہے۔ تو آئیں آج آمد کے دوسرے اتوار پر جب ہم نے محبت کی موم بتی جلائی، تو یہی موم بتی ہم اپنے گھروں میں بھی جلائیں، اپنی زندگیوں میں بھی جلائیں، کہ خدا وہ محبت پیدا کرے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کو دکھ نہ ہو، جس سے کسی کی عزت خراب نہ ہو، ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر۔ اور یہ محبت اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم سچے دل کے ساتھ کسی کو پیار کریں، سچے دل کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے پیار کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے دلوں کو بھی منور کرتا ہے، کیونکہ محبت خدا ہے۔ کیا کلام میں لکھا ہے؟ محبت خدا ہے۔ جب محبت خدا ہے تو خدا کسی کا برا نہیں چاہتا، خدا کسی کا برا نہیں چاہتا، خدا سب کا بھلا چاہتا ہے۔ آئیں ہم بھی ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ہمیشہ اس میں قائم رہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔